सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। सन 1993 में जावेद अहमद गामदी साहब ने एक मजमून लिखा। उस मजमून का उन्वान था इस्लाम और तसव्वुफ। ये मजमून गामदी साहब की किताब बुरहान में मौजूद है। इस मजमून में गामदी साहब ने तौहीद, नबूवत, शरीयत और क़यामत के हवाले से हमारे जलील क़दर सूफिया इकराम का नुक्ता नज़र उनकी अपनी किताबों के इक़्तिबासात नकल करके पेश किया। इस ज़मन में कम व बेश 40 के करीब हवाले अपनी किताब में नकल किए। गामदी साहब तौहीद पर गुफ्तगू करने के बाद नबूवत को ज़ेर बहस बनाते हैं। नबूवत के बाब में सबसे पहले वो अपना नुक्ता नज़र लिखते हैं। गामदी साहब लिखते हैं, नबूवत कुरान की रूह से नबूवत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई है। इसके मानी है कि अब ना किसी के लिए वही व इल्हाम और मुशाहिदा गैब का कोई इम्कान है और ना इस बिना पर कोई इस्मत व हिफाजत अब किसी को हासिल हो सकती है। ख़त्म नबूवत के ये मानी खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसराहत बयान फरमाए हैं। आपका इरशाद है, लम यब्का मिनन नबूवति इल्लल मुबश्शिरात क़ालू वमल मुबश्शिरात क़ाला अर्रुया सालिहा। नबूवत में से सिर्फ मुबश्शिरात बाकी रह गए हैं। लोगों ने पूछा, ये मुबश्शिरात क्या हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब। इसके बाद गामदी साहब अपनी किताब के इसी मजमून में अहले तसव्वुफ के नबूवत के हवाले से मुख्तलिफ अफकार को पेश करते हैं। गामदी साहब लिखते हैं, अहले तसव्वुफ के दीन में ये सब चीज़ें अब भी हासिल हो सकती हैं। उनके नज़दीक यानी अहले तसव्वुफ के नज़दीक अब भी वही आती है, फरिश्ते अब भी उतरते हैं, आलिम गैब का मुशाहिदा अब भी होता है और उनके अकाबिर अल्लाह की हिदायत अब भी वहीं से पाते हैं जहाँ से जिब्रील अमीन उसे पाते और जहाँ से कभी अल्लाह के नबियों ने पाई थी। इसके बाद गामदी साहब अपने इसी मजमून में मुख्तलिफ सूफिया किराम की किताबों से इक़्तिबासात नकल करते हैं। मसलन इमाम गज़ाली, शाह इस्माइल शहीद, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, अब्दुल करीम जीली, शेख अहमद सरंदी, अबुल कासिम अल कुशैरी के इक़्तिबासात नकल करने के बाद गामदी साहब इब्ने अरबी का एक इक़्तिबास नकल करते हैं। नबूवत के बारे में इब्ने अरबी का नुक्ता नज़र बयान करते हुए गामदी साहब अपनी किताब बुरहान के सफ़ा 198 पर लिखते हैं कि इब्ने अरबी बिसराहत कहते हैं कि ख़त्म नबूवत के मानी सिर्फ ये हैं कि मनसब तशरी अब किसी शख्स को हासिल न होगा। नबूवत का मकाम और उसके कमालात उसी तरह बाकी हैं और अब भी हासिल हो सकते हैं। इसके बाद गामदी साहब अपने इस दावे की दलील में इब्ने अरबी की किताब फुतुहात मक्किया का एक इक़्तिबास नकल करते हैं। इब्ने अरबी लिखते हैं, चुनांचे जो नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुई वो महज तशरीई नबूवत है। नबूवत का मकाम अभी बाकी है। इस वजह से बात सिर्फ ये है कि अब कोई नई शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ना मनसूख करेगी और ना आपके कानून में किसी नए कानून का इजाफा करेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि नबूवत और रिसालत ख़त्म हो गई, इसलिए मेरे बाद अब कोई रसूल और नबी ना होगा, दर हकीकत इसी मुद्दा का बयान है। आपके इरशाद का मतलब यही है कि मेरे बाद कोई ऐसा नबी नहीं होगा जिसकी शरीयत मेरी शरीयत के खिलाफ हो, बल्कि जब होगा तो मेरी शरीयत ही का पैरो होगा। गामदी साहब के इस दावे और इब्ने अरबी के बयान करदा इक़्तिबास पर बाज़ अहले इल्म ने ये इल्मी एतराज़ उठाया कि गामदी साहब ने ना सिर्फ ये कि इब्ने अरबी की किताब उनकी किताब फुतुहात मक्किया से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नकल की है, बल्कि जो नतीजा इससे बरामद किया है वो भी किसी तरह दुरुस्त नहीं है। मुख्तलिफ साहिबान इल्म कहते हैं, आपके सामने जनाब इब्ने अरबी की वो मुकम्मल इबारत पेश करेंगे, उसका तर्जमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उस इबारत का पस मंजर और पेश मंजर अर्ज करेंगे। इब्ने अरबी रहमहुल्लाह की इबारत हम उनकी किताब फुतुहात मक्किया जिल्द 3 सफ़ा 6 के हवाले से आपके सामने हरफ ब हरफ पेश करते हैं। ये इसलिए फ़इन्नहु ला खिलाफा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अन्ना ईसा नबियुन, के ईसा नबी हैं, व रसूलुन, और अल्लाह के रसूल हैं, व इन्नहु ला खिलाफा अन्नहु यंज़िलु फी आखिरी ज़मानी हकमन, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी जमाने में हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे, मुक़सितन अदलन, आदल के साथ फैसला करने वाले होंगे, बिशरइना, हमारी ही शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे, ला बिशरइन आखर, किसी और शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, वला बिशरइहिल्लज़ी तअब्बदल्लाह बिही बनी इसराइल, और ना ही उस शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे जिस शरीयत के मुताबिक वो बनु इसराइल में इबादत किया करते थे। तो ये सारी की
کی ساری بات جو ابن عربی نے کی یہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے. لیکن غامدی صاحب سے زیادتی یہ ہوئی ہے البرہان کتاب کے اندر بھی اور ان کی ویڈیوز کے اندر بھی. میں نے ان تک یہ بات کنوے کر دی ہے ایک اپنے ہمارے کامن دوست ہیں ان کے تھرو کہ جو انہوں نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے. فتوحات مکیہ کے اندر کئی باتیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں, جھوٹی حدیثیں بھی وہ لکھتے ہیں جن کو محدثین نے جھوٹی حدیثیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے, موضوع روایتیں, ضعیف تو کثرت کے ساتھ ہیں, قرآن کی آیات کے ساتھ جو کچھ کیا وہ لادا, لیکن جو جرم ابن عربی نے نہیں کیا ہوا وہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ غامدی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے نا, یہ ابن عربی نے معاذ اللہ استغفر اللہ ختم نبوت کے خلاف نہیں لکھی تھی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مقام اور کمالات نبوت کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے. اب عام آدمی اگر اتنا جملہ پڑھے تو وہ تو ظاہر پریشان ہو جائے گا کہ یار ختم نبوت پھر کیا ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بھی چل رہے ہیں. یہ تمہید ہے ایک رزلٹ جو انہوں نے نکالا ہے اس کی. پھر اس میں وہ بریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی مانتے ہیں. بالکل یہاں تک رزلٹ ٹھیک ہے, لیکن غامدی صاحب اس سے آگے بھی 2 لائنیں پڑھ لیں کہ وہ یہ تمہید کس کے لیے بنا رہے ہیں. نہ معذرت کے ساتھ انہوں نے البرہان کتاب میں لکھی, نہ اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کے لیے سخت جملہ نہیں بولتا چونکہ وہ بھی اپنے مخالفین کے نہیں بولتے, میں انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے بارے میں حسن ظن قائم رہتا ہے. اس تنقید کو سننے کے بعد یہ اہم سوال سامنے آتا ہے کہ کیا غامدی صاحب نے اپنے اس اقتباس میں سیدنا مسیح کے ذکر کو ترک کر دیا تھا, اور سیدنا مسیح کا ذکر شامل کرنے سے کیا اس پوری عبارت کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہمارے علماء اکرام نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ غامدی صاحب نے اگر سیدنا مسیح کا ذکر اس میں شامل کر دیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے جو نتیجہ انہوں نے ابن عربی کی عبارت سے اخذ کیا. علماء اکرام نے بتایا کہ ابن عربی اپنی اس متعلقہ عبارت میں کسی نبوت کے مقام یا اس کے کمالات کی بات نہیں کر رہے, بلکہ وہ صرف اور صرف سیدنا مسیح کی آمد اور ان کی آمد کے حوالے سے ختم نبوت پر پیدا ہونے والے اشکال کا جواب دے رہے ہیں. یہ بہت اہم اعتراض ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے فتوحات مکیہ سے جو اقتباس نقل کیا تھا وہ پورا اقتباس کیا ہے. اس میں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے, سیدنا مسیح کا ذکر کس مقام پر آتا ہے, اور وہ بات آگے بڑھتے ہوئے کس نتیجے پر پہنچتی ہے. اس لیے کہ جب تک بات کو شروع سے آخر تک نہ سمجھا جائے نہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی علماء کرام کی غامدی صاحب کے پیش کردہ اقتباس پر تنقید کو سمجھا جا سکتا ہے. آئیے اب ہم جناب ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ سے اس اقتباس کا علمی مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ابن عربی اپنی اس کتاب کے اس حصے میں گفتگو کا آغاز کیسے کر رہے ہیں, اس گفتگو کو وہ آگے کیسے بڑھاتے ہیں, اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہے جو وہ برآمد کرتے ہیں. ابن عربی لکھتے ہیں, اور یہ باب ان مسائل پر مشتمل ہے جن کو اللہ کے بندوں میں سے صرف وہ اکابر ہی جانتے ہیں جو اپنے زمانے میں اسی طرح بمنزلہ انبیاء ہوتے ہیں جس طرح انبیاء زمانہ نبوت میں ہوتے ہیں, اور یہ نبوت عامہ ہے. چنانچہ جو نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے, نبوت کا مقام نہیں ہے. اس وجہ سے بات صرف یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی. ابن عربی لکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبوت و رسالت ختم ہو گئی ہے اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا, در حقیقت اسی مدعا کا بیان ہے. آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد ایسا کوئی نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو, بلکہ وہ جب ہوگا
تو میری شریعت ہی کا پیرو ہوگا۔ اسی طرح کوئی رسول بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایسا رسول بھی میرے بعد اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی طرف کوئی ایسی شریعت لے کر نہیں آئے گا کہ وہ اس شریعت کی طرف انہیں دعوت دے۔ لہٰذا یہی وہ نبوت ہے جو ختم ہوئی اور جس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ نبوت کا مقام ختم نہیں ہوا۔ ابن عربی لکھتے ہیں نبوت کا مقام ختم نہیں ہوا اور نہ اس کا دروازہ بند کیا گیا ہے۔ یہ وہ ابتدائی پیراگراف ہے کہ جس میں ابن عربی اس موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ابن عربی بات کیا کر رہے ہیں؟ اگر غور کریں تو یہاں پر ابن عربی بصراحت الفاظ میں 3 باتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبوت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تشریعی نبوت ہے جو کہ اللہ کا اختصاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کسی شخص کو شریعت دے کر نبی بنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور دوسری نبوت کی قسم جو ہے وہ نبوت عامہ ہے، جس کا آغاز فیضان وجود سے ہوتا ہے، جو کہ اضطراری عمل ہے۔ یہ اضطراری عمل آگے بڑھتا ہے، اپنے مراحل طے کرتا ہے اور پھر بالآخر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان اپنے اکتساب اور جدوجہد سے ایکوائٹ طریقے پر نبوت کے مقام کو حاصل کرتا ہے۔ ابن عربی پہلی بات یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبوت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نبوت عامہ اور ایک نبوت تشریعی۔ یہ نبوت تشریعی ہے جو اللہ کے انتخاب سے کسی شخص کو عطا ہوتی ہے، لیکن جہاں تک نبوت عامہ کا تعلق ہے تو یہ اکتسابی ہے، ایکوائرڈ ہے، یعنی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو ابن عربی اس پیراگراف میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبوت تشریعی ہے کہ جس کا خاتمہ ہوا ہے، نبوت عامہ ختم نہیں ہوئی، نبوت عامہ جاری ہے۔ اور تیسری بات ابن عربی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت عامہ کن کو ملتی ہے؟ وہ اکابر ہی کو ملتی ہے، اور اس کو جاننے کا علم بھی اکابر ہی کے پاس ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابن عربی اپنے اس بنیادی مقدمے کو لے کر کیسے چلتے ہیں۔ جناب ابن عربی آگے لکھتے ہیں یہی سبب ہے کہ اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، اور نہ اس میں کبھی کوئی اختلاف ہوا کہ وہ آخری زمانے میں ہماری شریعت کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے حاکم بن کر نازل ہوں گے۔ وہ کسی دوسری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اسی طرح اس شریعت کے مطابق بھی فیصلے نہیں کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پابند کیا تھا، اس حیثیت سے کہ وہ اس کو لے کر نازل ہوں، بلکہ جو چیز اس میں ظاہر ہوگی وہ بھی وہی ہوگی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے باقی رکھا ہوگا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اس کے باوجود ان کے لیے ثابت اور متحقق ہے۔ سو یہ وہ نبی اور رسول ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہوں گے، اور آپ کی یہ بات بھی بالکل سچی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیے ابن عربی نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ نبوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تشریعی اور ایک نبوت عامہ، اور پھر یہ بتایا تھا کہ نبوت اکتسابی بھی ہوتی ہے، یعنی ایکوائرڈ، اپنی جدوجہد سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ نبوت عامہ ہے۔ لیکن ایک دوسری نبوت ہے جو کہ اختصاصی اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب کرنا ہے کسی شخص کو شریعت دے کر۔ اور تیسری بات یہ کہ نبوت عامہ اکابر کے لیے خاص ہے۔ ابن عربی اس کے بعد سیدنا مسیح کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو علماء نے غامدی صاحب پر تنقید کرتے ہوئے پیش کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ دیکھیے ابن عربی دراصل نبی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے ایک اشکال کا جواب دینے کے لیے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، لیکن صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس جگہ پر ابن عربی سیدنا مسیح کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابن عربی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ نبوت کی اگر یہ 2 قسمیں موجود ہیں اور جو نبوت عامہ ہے وہ جاری ہے، تو پھر سیدنا مسیح علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کس حیثیت میں لائیں گے؟
ابن عربی اپنے اسی تصور نبوت عامہ کی مثال کے طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا مسیح نے بھی در حقیقت اسی تصور نبوت کے تحت دوبارہ آنا ہے، یعنی وہ کوئی تشریعی نبی یا رسول تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے آنا ہے اور ختم نبوت ہو چکا ہے، تو وہ کیسے تشریف لائیں گے؟ وہ در حقیقت نبوت عامہ کے اسی اصول کے تحت تشریف لائیں گے جو اب قیامت تک جاری ہے۔ جناب ابن عربی نے اس مقام پر سیدنا مسیح کی مثال اپنے تصور نبوت عامہ کی ایک مثال کے طور پہ پیش کی ہے، اور اس اشکال کو حل کیا ہے کہ ختم نبوت کے بعد سیدنا مسیح کی آمد اگر ہوگی تو کیسے ہوگی۔ ابن عربی نے بتایا کہ ان کی آمد بھی اسی اصول کے تحت ہوگی جس اصول کو ہم نے ابتدا میں بیان کیا، اور ہم نے یہ بتایا کہ جو نبوت اکتسابی ہے اس میں شریعت نہیں ہوتی۔ چنانچہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح بھی تشریف لائیں گے اور ان کے پاس بھی شریعت نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیے کہ ابن عربی اپنی بات کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب ابن عربی لکھتے ہیں، سو ہم نے پوری قطعیت کے ساتھ جان لیا کہ آپ کی مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس قول سے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا خاص کر تشریعی نبوت تھی۔ یہی وہ چیز ہے جسے اہل نظر کے ہاں اختصاص سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب وہ یعنی اہل نظر کہتے ہیں کہ نبوت کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے تو اس سے بھی ان کی مراد یہی تشریعی نبوت ہوتی ہے۔ رہے وہ لوگ جو اکتساب نبوت کے قائل ہیں تو اس سے وہ اللہ کے ہاں خاص اس مقام نبوت کا حصول ہی مراد لیتے ہیں جس میں کوئی شریعت نہیں ہوتی، نہ ان کے لیے اور نہ دوسروں کے لیے۔ سو جس نے یہ سمجھا کہ نبوت ہوتی ہی شریعت اور نصب احکام ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ یہ اللہ کا اختصاص ہے، یہ اکتسابی نہیں ہو سکتی۔ یہاں غور کیجیے، ابن عربی نے اس مقام پر اپنی وہی بات جس سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور جس پر ایک مثال دیتے ہوئے سیدنا مسیح کی آمد کو بھی اپنے اسی تصور نبوت عامہ کے اندر ایڈجسٹ کیا تھا، اسی کو دوبارہ ابن عربی الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جس مقام نبوت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مقام باقی ہے، جو چیز ختم ہوئی ہے وہ تشریعی نبوت ہے۔ اور ابن عربی بہت واضح الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت اکتسابی بھی ہوتی ہے، یعنی اپنی جدوجہد سے ایکوائرڈ طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ در حقیقت اس ہی مقام نبوت کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے بیان کی، وہ اس سے شریعت والی نبوت مراد نہیں لیتے۔ یہاں دیکھیے ابن عربی نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا اور پھر سیدنا مسیح کی مثال آئی تھی، اس کے بعد پھر اپنی اسی اصل بات کو دوہرا دیا ہے۔ آگے دیکھیے، جناب ابن عربی لکھتے ہیں، چنانچہ جب تم ابو حامد غزالی اور بعض دوسرے بزرگوں کی طرح کسی اللہ والے صاحب کشف کا کلام دیکھو کہ وہ اپنے اس کلام سے نبوت کے اکتسابی ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس سے ان کی مراد اس کے سوا کچھ نہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیا، اور ہم نے یہی حقیقت اس کتاب میں نماز کے باب کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فصل میں بھی واضح کی ہے۔ یہی وہ مقربین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عینن یشربو بها المقربون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی صفت اس لفظ سے بیان کی ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، ملائکہ کو بھی اسی سے موصوف کیا، لہذا فرمایا وللملائکۃ المقربون۔ یہاں دیکھیے ابن عربی نے امام ابو حامد غزالی کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ اصولی بات، وہ ابتدائی بات جو ہم نے بیان کی تھی کہ نبوت عامہ اور نبوت تشریعی دو مختلف چیزیں ہیں، تو امام ابو حامد غزالی کے کلام میں بھی اسی بات کے اشارے ملتے ہیں۔ یعنی ابن عربی کے مطابق امام ابو حامد غزالی بھی در حقیقت اسی نبوت عامہ کے تصور کو پیش کر رہے ہیں۔ ابن عربی اپنی اس اقتباس میں یہ بھی بیان کرتے ہیں
کہ یہ جو مقام نبوت ہے جن کو حاصل ہوتا ہے انہی کے بارے میں قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ وہی تو لوگ ہیں جو مقربون ہیں، اور سیدنا مسیح کو جن کی آمد ختم نبوت کے بعد اسی نبوت عامہ کے تصور کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ بغیر شریعت کے نبی اور رسول کی حیثیت سے ہی آتے ہیں، تو ان کو بھی قرآن مجید نے مقربون ہی میں شمار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہوا ہے لیکن ان کے پاس شریعت نہیں، وہ بھی در حقیقت اللہ کی نظر میں قرآن مجید نے یہ جو صفت بیان کی ہے مقربین کی، انہی میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے ابن عربی اپنی اس بات کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ جناب ابن عربی لکھتے ہیں، پھر یہ بات بھی قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اسی مقام کے حامل تھے، شریعت میں ان پر لفظ نبی کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ سو بالکل واضح ہو گیا کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے۔ یہ جملہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سو بالکل واضح ہو گیا کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے، اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص ہے۔ ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اسی اقتباس میں لکھتے ہیں کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے، اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص ہے۔ یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے، اور اس شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی کے طریقے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی عنایت سے نبی بنا کر اسے دے دیا۔ چنانچہ جب اس مقام نبوت کو تابع کی نسبت سے دیکھا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ اس کو یہ مقام اس کی اتباع سے حاصل ہوا، تو اس مقام کے حامل کو مکتسب اور اس اتباع کے لیے اس کی جدوجہد کو اکتساب کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی ایسی شریعت نہیں آئی ہوتی جو اس کے ساتھ خاص ہو، اور نہ کوئی ایسی شریعت جسے وہ دوسروں کو پہنچائے۔ ہارون علیہ السلام ایسے ہی نبی تھے۔ یہاں دیکھیے ابن عربی نے 3 باتیں نہایت وضاحت سے الفاظ میں بیان کر دی، اور اپنا وہی اصل تصور نبوت عامہ جو ابتدا میں بیان ہوا، اور جس میں پھر سیدنا مسیح کے نزول کو ایڈجسٹ کیا گیا، اور پھر جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ اکابر کے لیے خاص ہے، وہی وہ مقام ہے کہ جس کا خاتمہ نہیں ہوا، اس میں اور تشریح نبوت میں فرق ہوتا ہے۔ ابن عربی یہاں اپنی کتاب کے اس اقتباس میں 3 باتیں واضح کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیے جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوتا ہے، اور ان کو بھی وہی ملتی تھی لیکن وہ شریعت نہیں رکھتے تھے، چنانچہ یہی وہ مقام ہے نبوت عامہ کا جو ان کو بھی حاصل ہوا تھا۔ اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام بھی ایک نبی کے تابع کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے پاس بھی کوئی مستقل الگ شریعت نہیں تھی، چنانچہ وہ بھی اسی نبوت عامہ کے تصور کے تحت اس مقام تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ابن عربی اپنی اس کتاب کے اس اقتباس میں ایک بات نہایت وضاحت سے کہتے ہیں، ہم ان کی بات کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے، اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص، یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے، اور اس شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو یہ پورا اقتباس سیدنا مسیح کے تذکرے کے بعد ابن عربی بیان کر رہے ہیں۔ آگے سنیے، ابن عربی لکھتے ہیں اس مقام کا وجود متحقق ہے، لیکن ہم نے اس پر لفظ نبوت کے اطلاق کا دروازہ بند کر دیا ہے تاکہ کوئی خیال کرنے والا یہ خیال نہ کرے کہ نبوت کے اس لفظ کا اطلاق کرنے والا یہ شخص اس سے شریعت والی نبوت مراد لے رہا ہے، اور اس طرح غلطی میں پڑ جائے، جس طرح کے بعض لوگوں نے امام ابو حامد غزالی کے بارے میں یہی خیال کیا اور کہنے لگے کہ انہوں نے کیمیائے سعادت اور بعض دوسری کتابوں میں نبوت کے اکتساب کی بات کی ہے۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ابو حامد کی مراد
اس سے کچھ مختلف ہو جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ اللہ نے چاہا تو ہم آگے اس مقام کے ساتھ خاص ان اسرار کا ذکر کریں گے جو اس کے حاملین سے مختص ہوتے ہیں، وہ اسرار جنہیں وہی جانتے ہیں جن کو وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آخر میں ابن عربی نے اپنی پوری بحث کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر بھی ابن عربی 3 باتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ جو پورا تصور ہم نے اسٹیبلش کیا، جس کی مثالیں ہم نے بتائیں، جس کے تحت سیدنا مسیح کی آمد ثانی کو ہم نے ایڈجسٹ کیا ہے، ہم نے بتایا کہ ہارون بھی کس نوعیت کے نبی تھے، ہم نے بتایا کہ نبوت ایک مقام ہے جو انسانوں کو حاصل ہوتی ہے اور اکابر کے لیے خاص ہے۔ اسی کے بارے میں ابن عربی اپنے اس اقتباس کے آغاز میں کہتے ہیں کہ اس مقام کا وجود متحقق ہے، یعنی یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ نبوت کی 2 قسمیں، ایک تشریعی اور ایک نبوت عامہ۔ اور ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے، دوسری بات کہ نبوت عامہ اکتسابی ہے، ایکوائرڈ ہے، انسان حاصل کرتا ہے اور انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص ہے۔ لیکن تیسری بات ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ہم جب اس نبوت عامہ کا اطلاق کسی شخص پہ کریں یا اس کو اپنا لیں تو لوگ یہ خلط مبحث کا شکار نہ ہوں کہ ہم اس سے شریعت والی نبوت مراد لے رہے ہیں۔ چنانچہ اس وجہ سے ہم نبوت کا لفظ اپنے لیے اختیار نہیں کرتے، لیکن یہ مقام بھی موجود ہے اور اس مقام کا نتیجہ بھی موجود ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جو انسانوں میں سے اکابر کو حاصل ہوتی ہے اور اپنے اکتساب سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سب کے بعد آئیے ایک دفعہ پھر جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب برہان میں اسلام اور تصوف کے زیر عنوان ابن عربی کا نبوت کے حوالے سے جو نقطہ نظر غامدی صاحب نے لکھا تھا اس کو پڑھتے ہیں۔ غامدی صاحب نے لکھا تھا کہ ابن عربی بصراحت کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی صرف یہ ہیں کہ منصب تشریع اب کسی شخص کو حاصل نہ ہوگا، نبوت کا مقام اور اس کے کمالات اسی طرح باقی ہیں اور یہ اب بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کی جلد 3 صفحہ 6 کے تفصیلی مطالعے کے بعد یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ غامدی صاحب نے ابن عربی کی نبوت کے حوالے سے جو رائے نقل کی وہ وہی رائے ہے جسے ابن عربی نے اپنی کتاب میں پوری خوبی، تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ اور اس سوال کا جواب ان ناقدین کے ذمہ ہے کہ وہ بتائیں کہ ابن عربی کی ان عبارتوں میں مقام نبوت، کمالات نبوت، نبوت کے اکتسابی ہونے، امام غزالی کے اسی تصور نبوت عامہ، مسیح، جبرائیل اور ہارون علیہ السلام کی نبوت کی نوعیت کی اس پوری بحث کا کیا مطلب ہے، اور ابن عربی کی عبارتوں کے دفاع سے فارغ ہو کر سب سے اہم سوال کہ یہ پورا تصور نبوت عامہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کس مقام پر بیان ہوا ہے؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بہت تفصیل سے یہ جانا تھا کہ معروف صوفی بزرگ جناب ابن عربی کے نزدیک تصور نبوت عامہ سے کیا مراد ہے اور غامدی صاحب ان سے کیوں متفق نہیں ہیں۔ ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کے تفصیلی اقتباس کے مطالعے کے بعد ہم یہ جان چکے تھے کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نبوت تشریعی، یعنی ایسی نبوت جس میں اللہ کسی کا انتخاب کر کے اسے شریعت عطا کرتے ہیں، یہی وہ نبوت ہے کہ جس کا خاتمہ ہوا ہے۔ ابن عربی نے نبوت کی دوسری قسم یہ بیان کی تھی کہ جسے نبوت عامہ کہا جاتا ہے، جو انسانوں کو حاصل ہوتی ہے اور انسانوں میں سے وہ اکابر کے لیے خاص ہے۔ یہ انسانوں کو اپنی جدوجہد اور اکتساب سے ملتی ہے۔ ابن عربی نے اپنی اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا: نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص ہے۔ یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے اور شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی کے طریقے پر چلتا ہے۔ ابن عربی کی بات کا خلاصہ ہم نے 3 نکات میں سمجھا تھا۔
پہلا یہ کہ نبوت عامہ کا یہ تصور متحقق ہے، ثابت شدہ ہے۔ دوسرا، نبوت عامہ کا یہ منصب اکابر کو حاصل ہوتا ہے اور اکابر کو اپنی جد و جہد اور اکتساب سے یہ ملتا ہے۔ اور تیسری بات کہ نبوت کا یہ تصور متحقق بھی ہے، ثابت بھی ہے، اکابر کو ملتا بھی ہے، جاری بھی ہے، لیکن نبوت عامہ کا حامل کوئی شخص اپنے لیے نبی کے لفظ کا انتخاب اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ شخص اس سے تشریح نبوت والا نبی مراد لے رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جناب ابن عربی کے نزدیک تصور نبوت عامہ کے حاملین افراد کے علم کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ ابن عربی جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا اقتباس نقل کر کے اس کی توضیح و تشریح میں اپنے اس پورے نقطہ نظر کو مزید واضح کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ نبوت عامہ کے حاملین افراد کے علم کی نوعیت اور وسعت اور تشریح نبوت کے انبیاء کے ساتھ ان کے موازنے کی کیا صورت ہے۔ آئیے اس بحث کو ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 136 میں تفصیلی مطالعے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں، رہی نبوت عامہ تو اس کے اجزاء لامحدود بھی ہیں اور بے شمار بھی، اس لیے کہ یہ غیر موقت ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے ہمارے اہل طریق نے نظر انداز کیا ہے، تاہم مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ قصدن کیا ہے یا اللہ نے ان کو اسے بیان کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، یا یہ صورت ہوئی کہ انہوں نے اس کا ذکر تو کیا تھا مگر ان کا یہ تذکرہ ہم تک پہنچ نہیں پایا۔ بہرحال اصل بات اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ابن عربی ایک بات بہت وضاحت سے بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ نبوت عامہ کے اجزاء لامحدود ہیں اور بے شمار ہیں، اور یہ غیر موقت یعنی کسی وقت کے ساتھ قید نہیں ہوتی اور ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور ان کے نزدیک یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ جسے سب علماء کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ ابن عربی اس بات کی توجیہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے بیان نہیں کیا تو ممکن ہے کہ ان کو توفیق نہ ہوئی ہو یا ان کی بیان کردہ بات ہم تک نہ پہنچی۔ آگے ابن عربی لکھتے ہیں، مجھ سے ابو البدر التماشقی البغدادی نے شیخ بشیر کی روایت بیان کی جو باب الازج میں ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے امام الحسن شیخ عبد القادر جیلانی سے روایت کیا کہ وہ فرماتے تھے، اے گروہ انبیاء، تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ ابن عربی لکھتے ہیں، اب جہاں تک شیخ کی اس بات کا تعلق ہے کہ تمہیں نبی کا لقب دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے لفظ نبی کا اطلاق ممنوع ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ اس کے باوجود ممنوع ہے کہ ہمارے اکابر رجال میں نبوت عامہ جاری ہے۔ یہاں دیکھیے اس اقتباس میں ابن عربی شیخ ابو البدر التماشقی البغدادی کی روایت سے جناب شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک بات نقل کرتے ہیں۔ یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی وہی ہیں جنہیں تصوف کی روایت میں غوث اعظم کی اصطلاح میں پکارا جاتا ہے، اور تصوف کے تمام بڑے مشائخ اور علماء اپنی کتابوں میں ان کے مرتبے اور کرامات کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ یہ وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ابن عربی یہاں اپنے اس اقتباس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک قول کو نقل کرتے ہیں۔ وہ قول یہ ہے کہ اے گروہ انبیاء، تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ ابن عربی اپنے اس اقتباس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے اس اقتباس کی تائید فرماتے ہوئے یہ لکھتے ہیں اور توجیہ کرتے ہیں کہ یہاں پر شیخ کی بات کی مراد دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ابن عربی کے الفاظ میں نبوت کا یہ معاملہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اور ہمارے اکابر رجال میں نبوت عامہ جاری۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ابن عربی اپنے اسی اقتباس میں عبد القادر جیلانی کی اس بات کہ اے گروہ انبیاء، ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا کی مزید تفسیر اور توجیہ بیان کرتے ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں، باقی رہا شیخ کی بات کا یہ حصہ کہ ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا، تو یہ ٹھیک وہی مدعا ہے جو خضر علیہ السلام کی اس بات کا تھا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، میرے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے
مجھے سکھایا ہے تم اس کو نہیں جانتے۔ اور ابن عربی لکھتے ہیں یہ خضر وہ ہستی ہیں کہ جن کی عدالت اور جن کے تقدم علمی کی گواہی اللہ نے خود دی اور اپنے کلیم برگزیدہ و مقرب موسیٰ علیہ السلام کو اس مشقت میں ڈالا کہ وہ انہیں یعنی خضر کو تلاش کریں، جبکہ معلوم ہے کہ تمام علماء یہی رائے رکھتے ہیں کہ موسیٰ خضر سے افضل ہیں۔ یہاں دیکھیے ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کی اس بات کہ اے گروہ انبیاء میں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو خضر علیہ السلام کے علم کی تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک تشریح نبی تھے، لیکن خضر علیہ السلام کا علم جس کے بارے میں اللہ نے خود بیان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم سے زیادہ تھا، تو خضر علیہ السلام کے علم کی جو نوعیت تھی نبوت عامہ کے حامل ان افراد کے علم کی نوعیت بھی وہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ابن عربی اس بات کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ تشریح نبوت کے حامل انبیاء افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود موسیٰ نے خضر کو تلاش کیا، یعنی خضر کا علم موسیٰ علیہ السلام کے علم سے آگے تھا۔ آگے دیکھیے شیخ ابن عربی جناب عبد القادر جیلانی کی اس بات کی مزید توضیح میں کیا کہتے ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء سے نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء مراد لیے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس قول میں اس بات کی تصریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ نبوت عامہ کے دوسرے حاملین کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے کسی کو افضل اور کسی کو مفضول تو بنایا ہی ہے۔ سو اس طرح کی بات پر تو کسی کو بھی تعجب نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیے جناب ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کے اس فقرہ کہ اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء کی ایک دوسری توجیہ اور تعویل بیان کرتے ہیں۔ ابن عربی کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے کہ نبوت عامہ جاری ہے، متحقق ہے، ثابت ہے، اکابر کے لیے خاص ہے، لیکن ہم نبوت عامہ کے حامل کسی فرد پر نبی کے لفظ کا اطلاق نہیں کریں گے۔ یہاں اس مقام پر جناب ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کی عبارت کی ایک دوسری تعویل اور توجیہ بیان کرتے ہوئے نبوت عامہ کے حاملین ان افراد پر نبی ہونے یعنی انبیاء اولیاء مراد لینے کی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کہ ابن عربی نے اپنی بات میں کیا کہا تھا۔ ابن عربی نے لکھا اگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء سے نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء مراد لیے ہیں، تو پھر اس قول میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ان کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو جو علم عطا فرمایا وہ نبوت عامہ کے دوسرے حاملین کو نہیں دیا گیا۔ یعنی ابن عربی اس مقام پر نبوت عامہ کے حامل افراد کے لیے انبیاء اولیاء کی ایک اصطلاح بھی استعمال فرما رہے ہیں۔ اس پورے اقتباس کو پڑھنے کے بعد تین باتیں بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت عامہ کے اجزاء بے شمار بھی ہیں، لامحدود بھی ہیں، اور یہ سلسلہ غیر موقت ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ دوسری بات ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ بات کہ اے گروہ انبیاء تمہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا کی تائید کرتے ہیں، اور اس تائید کے اندر وہ اس کی توجیہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ نبوت عامہ کے حاملین کو حاصل ہوتا ہے وہ وہی علم ہے جو خضر علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کہ تشریح نبی تھے ان سے بڑھ کر جو علم خضر کو دیا گیا تھا نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو بھی وہی علم دیا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ ان میں افضل کون ہے، تو اس سے کوئی شبہ نہیں کہ افضل تو تشریح نبوت کے حاملین ہی ہوتے ہیں، لیکن علم کی نوعیت میں کون ممتاز برتر اور منفرد ہے تو وہ خضر علیہ السلام ہی تھے۔ گویا نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو علم کی نوعیت بھی یہی ہوتی۔ اور تیسری اور سب سے نازک بات جو ابن عربی اپنے اس اقتباس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کی توجیہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہ اے گروہ انبیاء تمہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے
میں گروہ انبیاء سے مراد نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء ہیں، یعنی ابن عربی نبوت عامہ کے حاملین افراد کے لیے بھی انبیاء اولیاء کی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اس تمام گفتگو کو سننے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت عامہ کے جو مدارج ہیں اس کی ابتدا فیضان وجود سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنی جد و جہد اور اکتساب سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک پہنچنے کے بعد اس کے علم کی نوعیت وہی ہو جاتی ہے جو خضر علیہ السلام کے علم کی نوعیت تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کن صلاحیتوں اور طاقت کا ظہور ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔